नहमदुहु व नुसल्ली नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैंने एक आयत का एक टुकड़ा, छोटा सा एक टुकड़ा इसकी जो है आपके सामने तिलावत की। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वला यग़्तब, ना गीबत करे, ये नहीं का सीगा आ रहा है, ना गीबत करे बाज़ुकुम, तुम में से कोई, बाज़ा किसी की, तुम में से कोई किसी और की गीबत ना करे। फिर आगे बात चलती है कि अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन, कि क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए, फकरे तुमुहु, तुम इसको क्या करते हो, बड़ा नापसंद करते हो। ये वो बीमारी है जो इस वक्त माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, बहुत ज़्यादा, कि ये ऐसा गुनाह है जो मतलब जो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। कि अगर आप सुने कि कोई 2-3 बड़े जो ऐसे गुनाह जो सबसे ज़्यादा माशरे में पाए जाते हों, तो वो पूछा जाए तो वो कौन से होंगे? तो वो गीबत जो है उसके अंदर से एक होगी। और अगर देखा जाए कि दीनदारों में कौन से बड़े गुनाह पाए जाते हैं, तो शायद ये उसके ऊपर जो दीनदार लोग, उनके अंदर शायद ये टॉप मोस्ट वो होगी। कि दीनदार जो हैं वो बाकी चीज़ों के अंदर बचते हैं, अपने आप को बचाते हैं गुनाहों से। लेकिन गीबत का मामला ऐसा है कि अब कोई ढूँढने भी बंदा कोई निकले ना, तो शायद ही कोई किसी जगह के ऊपर ऐसा बंदा मिले। और इसके हम इतने आदी हो चुके हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम कितनी गीबत कर रहे होते हैं। हमें पता भी नहीं चल रहा होता। और इसलिए हदीस में आता है ना कि अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना, गीबत ज़िना से भी ज़्यादा सख्त है। इसकी वजह मुहद्दिसीन जो है वो बयान करते हैं कि भई बात ये है कि ज़िना को लोग गुनाह तो समझते हैं, उसको गुनाह तो समझते हैं, गीबत को तो गुनाह ही नहीं समझा जाता। और जिस गुनाह को गुनाह ना समझा जाए वो बड़ा खतरनाक होता है। बीमारी वो बड़ी खतरनाक हो जाया करती है जिसको आप बीमारी ना समझ रहे हैं। और हमने एक ज़हन में बना लिया है जनाब, हम तो सीधी बात करते हैं, हम तो वो बात जो हम उसके मुंह पे भी कह सकते हैं, तो हम तो ये तो हम ये समझते हैं कि जनाब कि ये बात तो हम लोगों के सामने भी कर सकते हैं। तो जब हम लोगों के सामने कर सकते हैं तो इसलिए हम पीछे भी कर दें। याद रखें कि आप किसी के सामने बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसका कोई ताल्लुक नहीं है गीबत से। गीबत किसे कहा जाता है कि किसी आदमी के पीछे ऐसी बात करना कि अगर वो बंदा सुन ले तो उसको नागवार गुजरे। अब उस आदमी के मुतालिक भी हो सकती है, उसके मकान के मुतालिक भी हो सकती है, उसके बच्चों के मुतालिक भी हो सकती है, उसकी शक्ल-सूरत के मुतालिक भी हो सकती है, उसके लिबास के मुतालिक भी हो सकती है, उसकी पढ़ाई के मुतालिक भी हो सकती है, कि वो बंदा अगर सुने तो उसको नागवार गुज़रे और वो चीज़ उसमें पाई जाती हो। अगर पाई नहीं जाती और फिर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर तो क्या है, वो तो तोहमत बन जाएगी। तो बहुत से लोग क्या कहते कहते हैं जनाब उसमें पाई जाती है, हम तो ऐसे नहीं वो कर रहे हैं, ये तो बात पाई जाती है। और आजकल जिस तरीके से लोगों के अंदर ये चीज़ें आ गई हैं और ख़ास तौर पे क्योंकि हमारे यहाँ सियासी कल्चर बड़ा एक आम हो गया, तो बहुत ज़्यादा हम लोग, और कभी नोट कीजिएगा कि हमारी जितने घंटे हम वो करते हैं, बातें करते हैं, उसमें से ज़्यादातर हमारी बातें क्या होती हैं, हम लोगों को डिस्कस करते हैं। हमारे पास कोई बात ही नहीं होती इसके अलावा। या हम सियासत के ऊपर बात कर लेंगे, सियासतदानों को बुरा-भला कह देंगे, या हम कोई और कोई किसी इदारे को बुरा कह देंगे, किसी फलाँ को कर देंगे। बस सारा टाइम हमारा यही चलता रहता है। दफ़्तर के अंदर हैं, तो कोलीग्स जो है ना, उनके डिस्कशन, बॉस के डिस्कशन, फलाँ जो है ना,
تو اسٹیفن کوی کی ایک مجھے بڑی اچھی ایک وہ لگی، میں نے اس میں بھیجی بھی تھی کہ جی اس کی بات ایک، اور اس نے کہا کہ if you want to retain those who are present, be loyal to those who are absent. If you want to retain those who are present. اگر آپ جو لوگ موجود ہیں نا ان کو اگر آپ باقی رکھنا چاہتے ہیں اپنے پاس تو be loyal to those who are absent. آپ ان لوگوں کے ساتھ لائل رہیے، وفادار رہیے جو ایبسنٹ ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو چھٹے آدمی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، ایک اٹھ کے جاتا ہے نا، اب وہ 4 رہے تھے نا، اس 5ویں کی غیبت شروع کر دیتے ہیں، پھر ایک اور اٹھ کے جاتا ہے تو اب 3 رہ جاتے ہیں، وہ چوتھے کی غیبت شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہر بندہ ڈر رہا ہوتا ہے یار میں اٹھ گیا نا تو اب میرے اوپر انہوں نے کیا کر، تو یاد رکھیں جو بندہ آپ کے سامنے کسی کی غیبت کر سکتا ہے وہ آپ کی غیبت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کسی پرنسپلس کے اوپر نہیں ہے، اس کی زندگی کسی اصولوں کے اوپر نہیں ہے۔ تو آپ کو نہیں یار وہ میرا بڑا محسن ہے، میرے ساتھ بڑا جو ہے نا وہ لائل ہے، میرے ساتھ تو بڑا، میرے تو بڑے گن گاتا ہے، میری تو بڑی تعریفیں کرتا ہے۔ تو جو بندہ کسی اور کی غیبت کر سکتا ہے وہ آپ کی غیبت بھی کر سکتا ہے، اور جو بندہ غیبت کرتا ہے نا، ایک بات یاد رکھیے گا، مثال کے طور پہ میرے سامنے کوئی بندہ کسی کی غیبت کر رہا ہے تو میرے دل کے اندر کیا ہوگا، اس کی جو ایک حیثیت ہوگی وہ کم ہو جائے گی میرے دل میں اس لیے بات کرتا ہوں، لوگوں سے بھاگتا ہوں، میں لوگوں سے زیادہ ملنے کی کوشش نہیں کرتا، اگرچہ وہ دیندار ہی ذہن کے لوگ کیوں نہ ہوں، دیندار ذہن کے لوگ کیوں نہ ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے، وہ کسی کو شروع ہو جائیں گے، بات کرنا شروع ہو جائیں گے فلاں آدمی یہ وہ، تو میں نے نوٹ کیا کہ بھئی بندہ اپنے کسی کام کے اندر لگا رہے، تنہائی کے اندر اپنے اپنے کاموں میں لگا رہے، پڑھنے پڑھانے کے اندر سارا ٹائم اس میں رہے، تاکہ کسی کو موقع ہی نہ ملے، کوئی بندہ آ کے کوئی بات بھی کرنے کو کرتا ہے، یار ابھی سبق ہے فلاں ہے، ابھی یہ ہے، ابھی یہ مسئلہ ہے، تو ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، اس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں، تو بڑا اچھا وقت گزر جاتا ہے بغیر کسی کی کوئی بات سنے ہوئے۔ لیکن جہاں اگر کہیں پاس بیٹھے 2 بندے 3 بندے جمع ہوئے، بس پھر جو ہے نا، اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ اگر اپنی گفتگو میں سے غیبت کو نکال دو تو پھر خاموشی کے سوا کچھ نہیں بچے گا، خاموشی کے سوا کچھ نہیں بچے گا، اپنی گفتگو میں سے غیبت کو نکال دو تو پھر کیا رہ جائے گا، پیچھے صرف خاموشی رہ جائے گی، کیوں؟ کیونکہ ہم بولتے ہی صرف غیبت ہی کرتے ہیں، ہم اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں کرتے ہیں، اور کتنی خطرناک بات ہے کہ ایک انسان نیکیاں جمع کرے اور غیبتیں کر کے وہ ساری کی ساری نیکیاں اٹھا کے دوسرے کے کھاتے میں ڈال دے، لوگ کیا کہہ دیں گے، بیوقوف آدمی ہے یار، تو نے پورا دن مشقت اٹھائی، ایک آدمی پیسہ کمائے سارا دن مشقت اٹھا کے شام کا کرے آگ لگا دیا کے پیسوں کو، تو کہیں گے پاگل ہے یار، تو دن بھر بوریاں اٹھاتا رہا، اتنی مشقت تم نے اٹھائی ہے، اور تو اس لیے کہ شام کو تم نے کہا نہیں یار بس کیا ہوا، خیر ہے کوئی بات نہیں، وہ میرا کیا نقصان ہوا، میرا کیا نقصان ہوا، خیر ہے، صبح کے وقت بھی میرے پاس کوئی روپیہ نہیں تھا، شام کو بھی کوئی نہیں ہے، شام کو بھی کوئی نہیں ہے، اور غیبت اتنی خطرناک چیز ہے، جب یہ پتہ چلتی دوسرے آدمی کو تو کیا ہوتا ہے، خاندانوں کے اندر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، خاندانوں کے اندر آپ کبھی بھی غیبت کرتا ہی وہ انسان ہے جو کہ کمزور انسان ہوا کرتا ہے، جو ڈرتا ہے، جو کمزور انسان ہوتا ہے، جو مضبوط انسان ہے اس کو غیبت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے کہ پیٹھ پیچھے بات کرے، یہ کمزور انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ میں نے، یقین کریں، میں نے زندگی میں بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں، یہ میں نے صرف ایک لوگ، میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو انتہائی تہجد گزار، نوافل کے انتہائی شوقین، تسبیحات کے انتہائی شوقین، دن دن بھر جو ہے وہ تسبیحات کرنی اور درود شریف 5,000 5,000 دفعہ دن کے اندر پڑھنے والے، 10,000 10,000 دفعہ کلمہ طیبہ کو پڑھنے والے،
لیکن میں نے زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا کہ بندہ ان کے ساتھ بیٹھے، جیسے وہ تسبیح کر رہے ہیں تو تسبیح، اس کے بعد وہ بیٹھ کے کیا کریں گے، بات کریں گے تو غیبت، بات کریں گے تو غیبت، فلاں کو ڈسکس، فلاں کو ڈسکس، فلاں کو خاندان، فلاں فلاں فلاں، اگلے آدمی کے دل سے عزت نکل جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے اگر غیبت کروں گا تو آپ کے دل میں جتنی میری عزت ہوگی نا وہ نکل جائے، آپ سوچیں گے کہ یہ جو ہے نا کیا کرتے ہیں، صرف باتیں کرتے ہیں۔ اور میں تو سمجھوں یار میں تو حقیقت بات کر رہا ہوں۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ دیکھو، اس زمانے کے اندر تو اللہ تعالیٰ کا پیارا بننا تو اور زیادہ آسان ہے اس زمانے کے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین انتہائی انحطاط کا شکار ہے۔ دین کے اندر دین سے کیا رہ گیا، چند رسومات اور ان چیزوں کا نام رہ گیا، حقیقت دین کی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو آج جو بندہ اپنے اندر یہ چیزیں لے کر آئے گا تو اللہ کا کتنا پیارا بن جائے گا کہ بھئی جس وقت پورا معاشرہ ہی کیا ہو کسی کام میں لگا ہوا، اور ایک آدمی جو ہے نا وہ بالکل ایک ہی اپنی ڈگر پہ چل رہا ہو، اور دین کی اس کے اوپر۔ اور دیکھو، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کیسا حکم ہے کہ قرآن کا حکم ہے غیبت کرنے کے بارے میں۔ قرآن کا حکم ہے غیبت نہیں کرنی ہے، کوئی وہ بھی نہیں ہے جیسے لوگ کہتے ہیں یار یہ تو ضعیف ہے، فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ اچھا، کسی فرقے کا اختلاف بھی نہیں ہے کہ جی غیبت کیا ہے، بری چیز ہے، کہ چلو اختلاف ہو جاتا ہے، وہ بھی نہیں ہے کوئی ایسی وہ۔ تو بھائی آپ وہ تو چیزیں پہلے اختیار کر لو جس میں کیا ہے، جس میں چلو کسی کا اختلاف نہیں، کہتے ہیں ہم دین پہ کیا چلیں، مولوی لڑائیاں کرتے رہتے ہیں، مولوی آپس میں کیا کرتے رہتے ہیں سارا ٹائم جو ہے۔ تو بھائی کم سے کم چلو جو اتفاقی باتیں تو آپ اس پہ تو عمل کر دو، اس پہ تو عمل کر لو۔ اور یہ کب ہوتا ہے کہ ایک بات یاد رکھ لو کہ جب انسان لوگوں کے معاملات میں دخل دینا چھوڑ دیتا ہے کہ یار لوگوں کے معاملات میں دخل ہی نہ دے زیادہ، بس اپنے کام سے کام، اپنے کام سے کام جو ہے۔ کہ اپنی میں آپ کو سناتا بھی رہتا ہوں، چشم بند، گوشت بند اور لب بند، ٹھیک ہے نا؟ گر نہ بینی نور حق پر ماں بخند، چشم بند، آنکھیں بند کر لو، لوگوں کی خامیاں دیکھو ہی نا۔ لوگوں کی خامیاں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو کیا پڑی ہے ہمیں جو ہے نا کہ ہم لوگوں کو، یار لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ بھئی آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ جو ہے نا لوگوں کی خامیاں دیکھتے پھریں، چشم بند، گوشت بند، کان، گوشت کان کو کہتے ہیں، کان بند کر لو لوگوں کی خامیاں سننے سے، کچھ لوگوں کی برائیاں سننے سے، کچھ گناہ کی بات سننے سے۔ لب بند، زبان بند کر لو، لوگوں کو ڈسکس نہ کرو، کسی کی گناہ کی بات نہ کرو۔ گر نہ بینی نور حق، اگر تم نور حق کو نہ دیکھ پائے نا، برما بخان، تو میرے اوپر ہنس لینا، بے شک جتنا مرضی ہنس لینا، تم یہ کام کر لو۔ اور ہمارے حضرت بڑا سنایا کرتے تھے، اور بڑی ان کی زندگی بھی ایسی ہی تھی، کار خود کن کار بیگانہ مکن، در زمین دیگراں خانہ مکن، کار خود کن، اپنا کام کرو، کار بیگانہ مکن، لوگوں کے کاموں میں اندازیاں نہ کرو، در زمین دیگراں، لوگوں کی زمینیں میں خانہ مکن، اپنا گھر نہ بناؤ جا کے۔ جب تم دوسروں کو جب چھڑو گے نا، اب کیا ہوگا، جب کرو گے تو اب لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے، اب لوگوں کی وہ جو ہے، یا تو آپ کچھ کر سکتے ہو، آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، چلو کہتے ہیں نا گریٹ مائنڈس ڈسکس آئیڈیاز، ٹھیک ہے نا، گریٹ مائنڈس جو ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، وہ آئیڈیاز ڈسکس کرتے ہیں، اور جو کیا ہوتے ہیں جو چیپ مائنڈس ہوتے ہیں نا، وہ ان کی کیا ہوتی ہے، وہ ڈسکس پیپل، وہ لوگوں کو ڈسکس کیا کرتے ہیں۔ اور ہم ہماری زندگیاں کیا ہوتی ہیں، ہم لوگوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ہم کوئی آئیڈیاز، کوئی جو ہے نا اس میں سے کچھ، چلو یار کوئی اصول ہو کسی چیز اس پہ ہم وہ نہیں کر رہے، بات نہیں کر رہے ہیں۔ اور پھر لوگ وہ صرف غیبت کی حد تک نہیں ہوتی، بہت سی خلاف واقعہ باتیں بھی ساتھ چل رہی ہوتی ہیں جو اس بندے میں نہیں بھی ہوتی ہیں۔ ہمیں کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کی اچھائیاں نظر ہی نہیں آتی ہیں، ہم ہر چیز اس کے اوپر کیا کر دیں گے، فٹ کر دیں گے اس کے بارے میں۔
کہ جناب علی اس میں تو یہ خامی ہے، اس میں تو یہ خامی ہے، اس میں تو یہ خامی ہے، یہ ایسا ایسا ایسا، حالانکہ کیا ہوتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ ایسی ساری باتیں ہوں اس میں، لازمی نہیں ہے۔ تو وہ بات کریں جس کو آپ کل کو اون بھی کر سکیں، کل کو اگر کوئی بندہ آپ کو بھری محفل کے اندر وہ کر دے کہ جناب علی یہ اس نے تو یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، تو اب آپ یہ نہ کرتے پھریں کہ جناب آپ نظریں چھپاتے پھریں۔ ہمارا ایک دوست ہے تو مجھے بتانے لگا، اس نے اپنے گھر کے اندر دعوت کی دوستوں کی، کولیگز سے، تو وہ کیا ہوا کہ وہاں پہ کیا ہوا، باتیں شروع ہو گئی، باس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا، تو باس کو انہوں نے مذاق سے ایسا نا، دوست تین چار دوست جو ہے نا وہ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے، تو ایک نے جا کے کیا کر دیا، بتا دیا باس کو کہ جناب علی یہ آپ کے بارے میں نا یہ باتیں چل رہی تھیں، فلاں جگہ دعوت تھی فلاں اس کے گھر میں۔ باس نے کیا کر دیا، ان کو ٹرمینیٹ کر دیا لوگوں کو، کہ تم جو تھے نا اس میں سے وہ بہانہ بنا کے، لیکن اس کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ باتیں میرے بارے میں کر رہے ہیں۔ اتنا غصہ آتا ہے نا آدمی کو جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلانا آدمی آپ کے بارے میں یہ خیالات رکھتا ہے، اب دیکھو اس کے دل میں کیا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے، ایک بغض اور کینہ کی حالت ہوتی ہے۔ اگر تو اس سال بدلہ لے سکے تو بدلہ لے لے گا، نہیں ہوگا تو اس کے دل میں کیا آ جائے گا، نفرت اور کینہ بھر جائے گا۔ صرف اسی وجہ سے کہ جناب علی بس ہم کیا ہے کہ اپنے دل کو خوش کرنے کی خاطر فلاں جو ہے نا اس نے ایسا کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، لیکن دل ٹھنڈا پڑ گیا، دل ٹھنڈا پڑ گیا، دل کیا ٹھنڈا پڑتا ہے؟ غیبت کی کچھ جائز صورتیں بھی ہوتی ہیں، تبلیغ دین کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھی ہیں، اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جی کیا کیا صورتیں ہیں، اور خاص طور پہ اگر اصلاح بندہ لے رہا ہو تو اس کی طرف بڑی ایک وہ، غیبت کرنا بھی گناہ ہے، غیبت سننا بھی گناہ ہے، اور صرف زبان سے غیبت نہیں ہوتی ہے، ہاتھوں کے اشارے سے بھی غیبت ہوتی ہے، آنکھ سے بھی غیبت ہو سکتی ہے، ہاتھ کے اشارے سے بھی ہو سکتی ہے، کسی طریقے سے جسم کے کسی اعضاء سے بھی جو ہے وہ غیبت ہو جاتی ہے۔ لوگ نقلیں اتارتے ہیں، لوگ جو ہے نا وہ مذاق بناتے ہیں، اور آج آپ یہ باتیں کریں گے تو کیا ہوگا، لوگ کہیں گے پاگل ہیں یہ پتہ نہیں کون سے زمانے میں رہتے ہیں، یہ کون سے زمانے میں رہتے ہیں۔ اور دیکھو کتنی بڑی بیوقوفانہ بات ہے، جسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، نیکیاں کما کے ضائع کرنی ساری، حدیث میں اس طرح آتا ہے نا کہ جب کیے ہوں گے کسی کے حقوق مارے ہوئے ہوں گے تو آپ کے کھاتے سے نیکیاں اس کے کھاتے میں جانا شروع ہو جائیں گی، اور اگر سارے آپ کے کیا ہو گئے، حدیث میں جس طرح آیا اس نے پوچھا تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے، صحابہ نے عرض کیا کہ ہم تو مفلس اس کو جانتے ہیں جس کے پاس کیا نہ مال و دولت نہ ہو، نہیں، مفلس وہ ہے جو نیکیاں تو خوب لے کر آئے گا قیامت کے دن، لیکن لوگوں کے حقوق مارے ہوئے ہوں گے، لوگ آتے ہی جائیں گے اس کو اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے، کرتے کرتے کیا ہوگا، وہ ساری نیکیاں ایسی ختم ہو جائیں گی، پھر ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے گناہ اسے کھاتے میں ڈالتے چلے جائیں گے، تو ہوگا تو نیکیاں تو بڑی لے کر آیا تھا، لیکن کیا رہ گیا، کچھ بھی اس کے پاس نہ رہا، تو اس فرمایا کہ یہ اصل مفلس ہے، یہ مفلس ہے۔ یہ کمزور لوگ ہوا کرتے ہیں، جو بہادر لوگ ہوا کرتے ہیں وہ کیا ہیں اس میں سے، اور ایسا آدمی کیا ہوتا ہے، ڈرپوک ہوتا ہے ہمیشہ، یہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، اس کے اندر ایک گڑبڑ ہوتی ہے نا، وہ ڈرتا ہے کہ اگر میری باتیں لوگوں کے سامنے کھل گئی یا فلانے آدمی کو پتہ چل گئی تو میرے بارے میں کیا سوچے گا، نفرتیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، سب چیزیں بھی، میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا، میں نے آپ سے عرض کیا نا، ہم نے بڑے بڑے تہجد گزار نیک اور بڑے پرہیزگار اور فلاں، لیکن بندہ 15 منٹ کھڑا نہیں ہو سکتا پاس، 15 منٹ پاس کھڑا نہیں ہو سکتا کہ بھئی یہ کیا کریں گے، یہ ابھی کچھ نہ کچھ کسی کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کریں گے کریں گے۔
تو شروع میں تو بندہ خاص طور پہ جب اصلاح کے اندر نیا نیا وہ ہوتا ہے، اس میں تو انسان کو چاہیے کہ بالکل کسی کے بارے میں کوئی بات نہ ڈسکس کیا کرے۔ اس لیے ہمارے اکابر یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ کسی کے پیچھے اس کی تعریف بھی لوگوں کے سامنے نہ کرو۔ بھئی تعریف کیوں نہ کریں؟ کہتے ہیں ہوگا یہ کہ آپ تعریف کرو گے، وہ اگلا کہے گا چھوڑو جی یہ تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے، اس میں تو یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، بس کرتے کرتے کیا ہو جائے گا؟ تو لوگوں کو ڈسکس ہی نہ کرو، ڈسکس ہی نہ کیا کرو۔ آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، اگلا کوئی وہ کرے گا، آپ کو کہ ہاں واقعی یہ تو بات ایسی تھی، یہ تو فلاں جگہ ایسی وہ تھی، بس پھر کرتے کرتے آپ بھی شروع، وہ بھی شروع، گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، اس کے بعد تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم تو بڑے جی پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، دین پڑھتے پڑھاتے ہیں، سارا ٹائم پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں سارا ٹائم، ہم لوگ تو جو ہے 3 3 نیکیاں کرتے ہیں۔ معلوم نہیں کہ جناب جو کمائی تھی وہ ضائع کر کے رکھتے ہیں۔ دیکھو کتنی خطرناک بات ہے، اس نے ایسے نہیں فرمایا ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی سخت ہے۔ حالانکہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا سخت گناہ ہے۔ تو ایسے ہی ساری زندگیاں گزر جائیں گی، پتہ ہی نہیں چلے گا، موت آ جائے گی، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ او ہو کیا کیا، جو کچھ کمایا تھا وہ تو کیا ہو گیا، وہ تو چلا گیا۔ تو اپنے کام کے ساتھ کام رکھیے، لوگوں کی اس میں نکل جائیے، لوگوں کی باتیں نہ کریں، لوگوں کے بارے میں کوئی ایسی وہ نہ کریں۔ جب کوئی کسی کا خیال ہے، اور صرف یہ نہیں، دل میں بھی اگر کسی کا خیال آئے تو اس کی کوئی نہ کوئی اچھائی سوچ لیا کریں، یار اس میں یہ اچھی اچھی بات ہوگی، یہ کوئی بات ہوگی۔ دل میں بھی غیبت کرنے سے بچنا چاہیے، انسان خود سوچتا رہے کہ اس میں تو یہ برائی ہے، اس میں تو یہ برائی ہے۔ پھر جو انسان اس طرح کی ایک وہ بنا لیتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ایک دفعہ مشق کرنے سے ختم نہیں ہوتا کہ جناب چلو جی میں نے مشق کر لی ہے تو بس اب جو تھی نا وہ ختم ہوگی، نہیں، یہ بار بار آتی رہے گی آپ کے اندر۔ بار بار چیز جو ہے نا، یہ بس سے تو بچو گے، 4 دن بچو گے، پھر 5ویں دن ہو جائے گی، پھر 6 دن ہو جائے گی۔ اگر تو اگر اس بندے کو پتہ چل گیا جس کی آپ نے غیبت کی ہے، تو اس سے جا کے معافی مانگ لو کہ جی مجھ سے اس طرح غلطی ہوئی تھی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اگر اس کو پتہ چل گیا، اگر اس کو نہیں پتہ چلا تو بس اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہو۔ ایسے اتنا وہ نہیں ہوتا کہ جناب، میں نے کئی دفعہ سنایا ہے ایسے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، سنتے نہیں تھے اس طرح کسی کی کوئی بات وغیرہ، اپنے کام سے کام، کوئی وہ نہیں، بس ادھر دیکھتے بھی نہیں تھے، بس بیٹھے ہوئے اپنے اس کے اندر رہتے تھے۔ اور تو جو ہے ایک دفعہ میرا دوست ہی تھا، تو وہ گیا حضرت کے پاس، میں بھی تھا بلکہ مجھے یاد ہے، ہم دونوں ساتھ ہی تھے۔ تو وہ کہنے لگا، مجھے اس نے کہا کہ میں نا حضرت کے خادم کی اب شکایت کرنے لگا ہوں، حضرت کو میں حضرت کے خادم کی شکایت کرنے لگا ہوں۔ تو حضرت کو کہنے لگا حضرت وہ آپ کے جو فلاں خادم ہیں ان کا نام لیا، ان کی میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ آ جائیں نا، پھر سامنے بات ہوگی، وہ آ جائیں تو پھر سامنے بات ہوگی۔
خادم کی سننے بھی نہیں وہ کی، حالانکہ خادم تھے ان کے کیا کر سکتے تھے، کچائی بھی کر سکتے تھے. اور وہ خادم ذرا واقعی کچھ ایسے تھے کہ ذرا ان کے مزاج سے بہت سے لوگ خفا رہتے تھے. ان پر میں وہ آ جائیں پھر اس کے بعد کیا کریں گے، بات کریں گے. حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ حضرت کی اہلیہ نے کوئی خادم کی شکایت کی کہ آپ کے خادم جو ہے نا یہ جو ہے نا اس طرح کی. حضرت نے خادم کو بلوا لیا، کہا ادھر آؤ ہوئی، گھر والے کچھ تمہارے بارے میں کہنا چاہتے ہیں. اس کو دروازے کے پیچھے کھڑا کر دیا خادم کو، دروازے کے پیچھے، اور کہا کہ جی اہلیہ سے کہا کہ چلیے اب بتائیے. خادم بھی سن رہا ہے، اس کے سامنے بات کیجیے. تو اب اہلیہ نے کہا کہ آپ تو بندے کو کیا کرتے ہیں، یعنی رسوا کرتے ہیں آپ. انہوں نے کہا نہیں، اب بات کیجیے، جب مسئلہ ہے تو اب بات کریں، آپ وہ سن رہے ہیں خود. ویسے کہا گیا نا کہ اس کو مردہ بھائی کے گوشت سے کیوں تشبیہ دی گئی کہ جس کی آپ غیبت کرتے ہو وہ موجود نہیں ہوتا، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. جیسے مردہ جو ہے نا وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اس کو گوشت اگر کھاؤ گے تو وہ اس کو دفاع نہیں کر. زندہ آدمی تو اپنا دفاع کر سکتا ہے، مردہ نہیں کر سکتا. ایسے جو بندہ موجود نہیں ہے تو اب وہ جب دفاع نہیں کر سکتا تو پھر مجھ سے بنے. ٹھیک ہے؟ تو وہ دفاع نہیں کر سکتا. تو اس اپنے اندر سے اس چیز کو نکال لیجیے کہ بھائی میں نے کسی کی غیبت نہیں کر. میں بہت سے لوگوں سے سنا کہتے ہیں جی غیبت سننے سے نہیں بچ سکتے. میں کہتا ہوں یار چلو تم غیبت کرنے سے تو باز آ جاؤ نا. کہتے نہیں غیبت سننے سے بات نہیں آتا. اس کا مطلب ہے چلو غیبت سننے سے تو ہم کیسے بڑوں کو منع کریں، کیسے فلاں کریں، کیا کریں. میں نے کہا بھائی تم ایک کام کر لو، تم خود کم از کم اپنے آپ کو روک لو. تم ایک کو روک لو اور وہ تم خود ہو اپنی ذات کے اندر سے. آپ اپنے آپ کو روک لو بس. باقی اگر وہ دوسرے کرتے ہیں پھر وہ ان کا وہ ہے، لیکن کم سے کم تم اتنا تو کام کرو. اور اصلاح کی طرف توجہ کریں. اصلاح کی طرف توجہ کریں گے. ایسے نہیں ہوتی یہ جتنی بھی یہ چیزیں ایسے نہیں نکلتی. شیخ سے مضبوط تعلق جب ہوتا ہے پھر انسان کے اندر کیا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے شیخ کی وجہ سے. تو یہ جو چیزیں چگلی بھی کیا ہوتی ہے، وہی ہوتی ہے. وہ چگلی کے اندر ایک عنصر اور بھی ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا کیا کریں کہ چلو جی کوئی ایک اور تھوڑا سا اس کو مزے بھی لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ جناب علی کوئی بات بتائی جائے تاکہ اگلا بندہ کیا کرے، اس کو کوئی ایکشن وغیرہ بھی لے لے. غیبت تو کیا ہوتا ہے، آپ ویسے بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. غیبت میں تو آپ ویسے بھی لوگوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں. چغلی کے اندر یہ بیڈ انٹینشن بھی ہوتی ہے ساتھ، بری کیا ہوتی ہے اس کے اندر سے انٹینشن پائی جا رہی ہوتی ہے کہ جناب اس کو کیا ہوگا، تھوڑا سا رگڑا بھی لگے گا. اس کی جو ہے نا جو آپ غیبت ہی کر رہے ہو وہ تھوڑی سی چغلی غیبت سے تھوڑی سی اور ایک وہ بڑھ جاتی ہے. غیبت میں تو سمپل آپ کیا کر رہے ہو، اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہو. چغلی میں آپ دوسرے کا نقصان بھی ساتھ سوچ رہے ہوتے ہو. حدیث میں آتا ہے نا لا يدخل الجنت قطات. وہ چغل خور جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوتا. چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوتا. چغل خور جو ہے، ٹھیک ہے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں کہ جی غیبت میں تو پھر اگر ہم شیخ سے مشورہ کرتے ہیں یا استاد سے مشورہ کرتے ہیں اور کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں، کوئی چیز کرتے ہیں تو کیا وہ بھی غیبت ہوگی؟ امام غزالی نے لکھا ہے کہ نہیں. مفتی سے ٹھیک ہے نا یا کسی شیخ سے جو مشورہ کرے انسان تو کسی آدمی کو ڈسکس کرنا پڑ جاتا ہے
تو وہ پھر کیا نہیں ہوگی، وہ غیبت نہیں ہوگی، لیکن اتنا ہی ڈسکس کیا جائے جتنا کیا ضرورت تھی اس کی، کہ کسی کا رشتہ کے اوپر ہم مجھ سے کوئی بندہ پوچھے جی فلاں آدمی کیسا ہے، اس نے رشتہ بھیجا ہماری بچی کا، تو میں کہوں یار میں تو کچھ نہیں بتاتا، مجھے اگر پتہ ہے تو مجھے اس بندے کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات بتا دینی چاہیے جو حقیقی بات ہے، تو مجھے جو ہے وہ کم سے کم یہ اس کے بارے میں بتا دینا چاہیے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ ایسا ہے، یہ کوئی بندہ کسی سے معاملہ کرنے لگا، مجھے پتہ ہے یہ فراڈی ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں کہ جناب یہ کیا ہے اس کے بارے میں، لیکن عمومی طور پہ کیا ہے کہ ہر جگہ کے اوپر ہر وقت اس طرح کی ڈسکشن چلتی رہے، اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو گناہوں سے بچائیں، اور آج تک ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، ظاہری گناہ ہیں، باطنی گناہ ہیں، پھر جس میں اعلانیہ ہیں، خفیہ ہیں، ہم اس پہ توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمارے اب سارے گناہوں کو بخش دیجیے، اور ہمیں جو ہے وہ صحیح معنی کے اندر دیندار بنائے، صحیح معنی میں ہمیں دیندار بنائے، اور اپنے جو مالی معاملات ہیں اس کو بھی کیا رکھیے، بالکل ٹھیک رکھیے، کسی کے اگر پیسے دینے ہیں، کوئی اور چیز ہے، اس کو پورے کے پورے کریں، ادا کریں، انسان کی زندگی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت کیا ہو، موت آ جائے، سب کچھ لکھا ہوا موجود ہو، لکھا ہوا موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب کرنا، بآخر دعوانا